अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 17 अगस्त 2026 और ये हमारा शाम का वीलॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लें। दो बड़े अहम मौजू, एक तो जो नए सूबों की कहानी है वो अब इंतहाई संजीदा होती जा रही है और इस सिलसिले में दस्तयाब मालूमात और दस्तयाब ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं कि सिस्टम इस डिबेट से पीछे नहीं हटेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या प्लान किया, ये बड़ा अहम नुक्ता है, उसके ऊपर बात होगी। आज का दिन मैं कह रहा था अहम है, वो साबित करूंगा कि क्यों अहम है। और फिर जनाब इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। ब्लड प्रेशर का इशू है, जो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने खबर दी जिसकी तरदीद अलीमा बीबी और पीटीए के दीगर जिम्मेदार करते रहे, वो खबर दुरुस्त है। ये जो रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीटेंडेंट जेल की जानिब से, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसमें ये बताया गया है कि उनकी सेहत को, ब्लड प्रेशर को क्या मसाइल हैं। ऐसी अद्वियात जो वाक़तन ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती हैं, मैं उनकी तफसील भी बताऊंगा। और अब ये रिपोर्ट अगर जमा हुई तो वो पब्लिक कैसे हुई। और फिर आज आपने देखा होगा बैरिस्टर गौहर के यहाँ नून लीगी वक्त पूरा पहुंचा हुआ था। इसहाक डार से लेके उससे पहले एहसन इकबाल और दीगर जोमा वहाँ पहुँचे थे। तो ये भी एक मानी खेज पेशरफ्त है। इससे पहले इस तरह का गमी खुशी में आना जाना मैंने नहीं देखा था। ट्रंप धमकी लगा रहा है ओमान को कि बम्बार्डमेंट करके उड़ा दूंगा पूरा ओमान अगर वो मेरी राह में आया ईरान के साथ मामले के ऊपर। तो अब क्या एक और मुल्क पे ट्रंप बमबारी करेगा? अल अरबिया दावा कर रहा है कि ट्रंप और ईरान के बीच 60 दिन की सीज फायर हो चुकी, ईरान तरदीद कर रहा है। सबसे पहले खान साहब की दिखाएं जी मेडिकल रिपोर्ट भी। मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई, इसका पैराग्राफ नंबर 38 है और डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा जो कि पिम्स से हैं, ये फरमाते हैं कि जो कंसल्टेंट है इमरान खान साहब के, पेशेंट इमरान खान नियाजी, उन्होंने उनकी कंप्लेंट्स सुनी और उसमें बताया गया कि अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएटिंग बीपी, ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, कंट्रोल में नहीं है। एंड एसोसिएटेड पल्पिटेशन, जो पल्पिटेशन होती हैं, तरेली कह लें आप, हेडेक एंड रेस्टलेसनेस, सरदर्द भी है और बेताबी। He also complains of obvious cause of his symptoms due to infrequent meeting with his wife. उन्होंने पेशेंट ने शिकायत लगाई कि ये जो इस मसले की बुनियादी वजह एक ये भी है कि अहले खाना से, खातून खाना से, अहलिया से, फैमिली से, कोलीग से मुलाकात नहीं होती, जिसकी वजह से स्ट्रेस में इजाफा होता है। फर्दर ही कंप्लेन्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़ पेपर एंड टीवी। ये भी उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि न्यूज़ पेपर तक नहीं दिए जाते और टीवी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। एग्जामिनेशन उन्होंने किया जिसमें ये दिखा हुआ पल्स रेट 50 पर मिनट आई, बीपी 140/100 आया, तकरीबन ठीक है, अपर रेंज में है, चेस्ट क्लियर आई। लेकिन रेकमेंडेड जब डॉक्टर रिकमेंडेशन दे रहा है वो बड़ी अहम है। डॉक्टर ये बता रहा है कि इनकी डीएस्केलेट करनी है मेंटल स्ट्रेस, जिसके लिए मे इंक्लूड मोर फ्रीक्वेंट मीटिंग्स विद हिज वाइफ प्लस मोर रीडिंग मटीरियल, कि अहले खाना से मुलाकातों को और बढ़ाया जाए और इनकी पढ़ने के लिए किताबें और दीगर चीज़ें उनको लाजमी फ़राहम किया जाए। 74 साल इनकी उम्र है और ये स्ट्रेसफुल एटीट्यूड उनका नज़र आया, जो कि रिस्क है, ख़तरा है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। ये डॉक्टर लिख रहा है। सो आई रेकमेंड। अब मैंने जब ये रिपोर्ट आज एक्स पे शाया की तमाम सहाफ़ियों ने, तो कई जो यानी हुकूमती हामी तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर की तो फाइंडिंग्स है ही नहीं है, ये तो पेशेंट की शिकायत है। भाई डॉक्टर अगर रिकमेंडेशन दे रहा है और कह रहा है कि हाई रिस्क हो सकता है, तो फिर इसका मतलब है कंप्लेंट सुन के जज करके बात कर रहा है। और ये खबर जब मंजर आम पर आई थी कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया, तब भी कहा गया कि ये तो जी टाउट्स की खबर है, गलत खबर है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, खुद अलीमा बीबी ग्रुप्स में भी ज़ाती तौर पर भी ये समझती नहीं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। खुद बैरिस्टर गौहर का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है। तो पीटीआई की जिम्मेदार क़यादत तो इस बारे में आगाह ही नहीं थी। अगर आगाह थी तो किसी और सिलसिले में आगाह थी। लेकिन आज की ये रिपोर्ट साबित करती है कि खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है, फ्लक्चुएट करता है। डॉक्टर कह रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। अब यहाँ जब रिपोर्ट पब्लिक होती है और आज दिन भर डिस्कशन में आती है, तो उससे मैं कुछ और मानी लूँगा, वो आगे जाके बताता हूँ। पहले डॉक्टर कह रहा है जी मैं रेकमेंड करूँगा सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी उनकी की जाए ताकि देखा जाए क्लॉटिंग तो नहीं है। इंक्रीज बीपी मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की अद्वियात में इजाफा किया जाए। जारी बात है आम सेहतमंद इंसान को तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं दी जाती, इसका मतलब ब्लड प्रेशर का इशू है। नंबर 3, उसने फिर अद्वियात 4 बताई हैं। एक टैबलेट है जिसका नाम है नॉर्वेसेक 5 mg, ये हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, वो उसने रेकमेंड की है सुबह सवेरे 1। दूसरी गोली उन्होंने लिखी हुई है टैबलेट डिओवन
ATMG یہ دل کے پٹھوں کو ریلیکس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگلی ٹیبلٹ ایک اور لکھی ہوئی ہے سیٹانیو 10 mg ڈیلی آفٹر بریکفاسٹ. یہ ڈپریشن انگزائٹی کے لیے ہے اور لیگزاٹنل انہیں دی جا رہی ہے صبح دوپہر شام آدھی گولی 3 mg. لیگزاٹنل آپ جانتے ہی ہیں ریلیکسیشن کے لیے, انگزائٹی کنٹرول کرنے کے لیے. اور رولپ EZ یہ ایک گولی ہے جو کولیسٹرول کے لیے جاتی ہے. تو 4 گولیاں اہم بلڈ پریشر, انگزائٹی, اسٹریس اور دیگر معاملات کے لیے اگر دی گئی ہیں تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہز بلڈ پریشر. اسی رپورٹ میں آگے جا کے بتایا جاتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب 73 سال اب لکھا گیا عمر, ان کا ایگزامینیشن 10 تاریخ کو ہوا, میڈیکل بورڈ نے کیا یعنی 10 اگست کو. ڈاکٹر M عارف خان, ڈاکٹر اختر البندیشہ کارڈیالوجسٹ, ڈاکٹر محمد علی عارف ایسوسیٹ پروفیسر میڈیسن کے, محمد فرقاد عالمگیر. اور دا پیشنٹ was asked to review on examination BP, ان کا چیک کیا گیا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ he needs, یہ بڑی اہم لائن ہے, he needs 1 hour walk with some relaxation in his current present situation. جیل کی جو صورتحال ہے اس کے اندر انہیں 1 گھنٹہ واک کرنی چاہیے, اس کی اجازت ملنی چاہیے. He should be provided with magazine, newspaper, TV and reading books. His human interaction with immediate family members, spouse should be more frequent than the current time allowed. جو ابھی وقت دیا گیا ہے ان کو ملاقاتوں کے لیے وہ کم ہے, ان کا ہیومن انٹریکشن بڑھایا جائے. اس کا مطلب ہے ہیومن انٹریکشن کا کم کیا گیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ شاید قید تنہائی ہے, اس کی جانب یہ رپورٹ اشارہ کرتی ہے. دس ول ہیلپ کنٹرول ہز انگزائٹی اینڈ BP. اس سے ان کا جو بلڈ پریشر ہے, انگزائٹی ہے, وہ کنٹرول ہوگی. نو انڈیکیشن فار اینی فردر کارڈیک انویسٹیگیشن, روٹین بلڈ انکلوڈنگ, وہ انہوں نے آگے لکھ دیا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں, سلمان صفدر کا قصہ بھی ذکر کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جی thrice a day for checking his meal. میڈیکل آفیسر جو جیل کا ہے وہ میل چیک کرنے آتا ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ خراب تھی جو کہ درست ہو رہی ہے, اور اسلام آباد پمز میں انہیں علاج کے لیے بھیجا گیا تھا. ہاں ایک نقطہ انہوں نے اور لکھا ہے کہ پٹیشنر جو ہے وہ میڈیا ٹاکس, انٹرویوز اور ٹویٹس کے ذریعے ملائن کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن آفس ہولڈرز کو. اور دیز میٹنگز ہیو بین یوز ٹو ایکسپلائٹ پبلک سینٹیمنٹس. جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ عوامی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا. سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ رپورٹ دے رہے ہیں, ڈاکٹر ان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اب یہ نئی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اور وہ پبلک ہوئی, میری نظر میں اور میری ایک رائے ہے, میرا خیال ہے کہ علاج, معالجے اور میل ملاقاتوں کے سلسلے میں کچھ مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. اس کا ایک مظہر اسحاق ڈار اور دیگر وزراء کرام کا بیرسٹر گوہر کے ہاں تعزیت پہ جانا ان کی والدہ کی وفات کے موقع پر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑے عرصے بعد میں نے یہ ویژولز دیکھے ہیں. اسحاق ڈار, پیچھے آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ, ان کے پیچھے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری, یہ ڈپٹی PM اور فارن منسٹر ہیں. رانا ثناء کا ان سے تعلق بڑا پرانا, اور یہ آ گئے طارق فضل چودھری. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں محترمہ انوشا رحمان, وہ بھی تشریف لائی ہوئی ہیں. تو ایک بڑے وفد کی صورت میں انہوں نے تعزیت کی. ساتھ آسن اقبال بھی مل چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی آئے. تو بیرسٹر گوہر کے ہاں اتنے بڑے اکٹھ کا پہنچنا تعزیت کے موقع پر ہونی تو یہ روایت معمول کی چاہیے, لیکن یہ ایسی صورت میں جب میل ملاقاتوں پہ پابندی ہے, جب آپس میں بھی سیاستدان مل بیٹھ نہیں رہے, اس صورت میں ایسے معنی خیز سمجھوں گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد, ان ملاقاتوں کے بعد, شاہ غلام قادر بھی آئے ہوئے ہیں جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں, ندیم افضل چند بھی آپ کو بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں. تو بڑی تعداد میں لوگ وہاں گئے ان سے ملنے کے لیے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیر مائٹ بی سم ریلیکسیشن, چاہے وہ علاج معالجے کے لیے ہو یا ملاقاتوں کے لیے ہو. مجھے ایک بڑے اہم PTI کے ذریعے نے یہ بتایا کہ اس رپورٹ کے بعد انہیں قوی توقع ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا سامان ہو جائے گا. ملاقات ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے, جو ان کا حق ہے. عدالتیں کہہ رہی ہیں ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا, ملاقات ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوگی کہ سیاسی بیان بازی نہ ہو, لیکن ملاقات ہونی چاہیے. ان کی صحت, مزاج, دیگر معاملات کی خیر خبر ہونی چاہیے. اس میں بار بار سوال اٹھا رہا ہوں, ان کی جو ہمشیرائیں ہیں وہ کیوں تردید کاری تھیں؟ ان کا سوشل میڈیا ٹیم, کئی 6-7 اکاؤنٹس کیوں اس بارے میں ان صحافیوں کی لیدے کر رہے تھے جنہوں نے خبر دی؟ کیوں وہ اسے ڈینائی کر رہے تھے, جبکہ سپرنٹینڈنٹ خود رپورٹ میں بتا رہا ہے ڈاکٹر کے حوالے سے کہ ان کی صحت کو مسئلہ ہے. یہ مجھے تھوڑا سا معاملہ ابنوکشیس اور سسپیشیس لگتا ہے.
بہرحال یہ بیرسٹر گوا کا ٹویٹ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ میں سارے متعلقہ لوگوں سے کنفرمیشن کے بعد سوشل میڈیا پر ان خبروں کی تردید کرتا ہوں کہ خان صاحب جیل کے اسپتال میں ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور مرض کی وجہ سے زیر علاج ہیں. میں نے فیملی کو بھی آگاہ کیا ہے. ایک بار میں سب سے ریکویسٹ کروں گا خان صاحب بشریٰ بی بی کی صحت کے بارے میں کنفرم کیے بغیر خبر نہ چلائیں. یہ 1 اگست کا ان کا ٹویٹ ہے جو انہوں نے پوسٹ کیا. میری اطلاع یہ تھی کہ جو بشریٰ بیگم سے ان کی بیٹیاں یا بھابھی یا دیگر لوگ ملتے ہیں جو ملاقاتوں میں پابندی میں نرمی آئی، ان ملاقاتوں کے ذریعے بشریٰ بی بی اور ان کے بچوں کے ذریعے باہر خبر آئی تھی کہ خان صاحب کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے. یہ خبر وہاں سے آئی تھی. پہنچی کیسے، یہ ہر صحافی کا اپنا سورس ہے، میں اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا. تو پی ٹی آئی کی قیادت تو 1 اگست سے تردید کر رہی تھی، رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. آج نئے صوبے. سعید غنی صاحب نے آج بڑا دلچسپ بیان دے دیا ہے. وزیر داخلہ کی انہوں نے ذکر کیا، محسن نقوی کا، کہ انہوں نے بات کی تو اگلے دن جواب دیا. وزیر داخلہ کی سندھ میں کوئی سیاسی حیثیت نہیں، جو بات کرے گا اس کو جواب دوں گا. سعید غنی. سوال ہوا جس کا جواب دیگر ترجمان بھی دے رہے تھے، ترجمان پاک فوج کی جانب ان کا اشارہ تھا، تو انہوں نے آج پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک لائن کھینچنے کی کوشش کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سعید غنی صاحب کے اسکیل سے اوپر کی کہانی ہے. میں تب اس بیان کو یا پیپلز پارٹی کے اس مدعے کو سمجھوں گا کہ واقعی سنجیدہ ہے جب یہ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، چیئرمین سینٹ یا کسی ذمہ دار پی ٹی آئی کا جو اوپر بیٹھا ہے اس کی جانب، پیپلز پارٹی کا، اس کی جانب سے جب یہ اناؤنسمنٹ آئے گی، زرداری صاحب بیان دیں اس بارے میں. بلاول بھٹو تو قائد ہے، میں نے آپ کو کہا تھا باہر چلے گئے ہیں. بلاول بھٹو صاحب بات کریں، یہی بات کریں کہ محسن نقوی کون ہوتا ہے. محسن نقوی کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، وہ بیان دیں. سعید غنی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کی یہ حیثیت ہے کہ اگلے دن ایوان صدر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. ایئرپورٹ سے لاہور سے رخصت ہو رہے تھے تو ملک احمد کے ساتھ محسن نقوی تھے رخصت کرنے والے. اور ان محسن نقوی صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں برخوردار دوم، برخوردار اول زرداری صاحب بلاول بھٹو اور دوم محسن نقوی صاحب. تو یہ آپ اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے پوچھیں کہ برخوردار جو ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. تو یہ چونکہ مکالمہ اور مباحثہ شروع ہو چکا ہے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، حکومت کے پاس جو 2 آپشنز کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت اسے پارلیمانی ڈیبیٹ میں لے آئے. آج سینٹ کا اجلاس تھا، پتہ چلا وہ نجی کارروائی کا دن ہے اور اس میں کوئی سچ بات نہیں ہو سکی. اطلاع تھی کہ بات ہوگی لیکن آخری لمحات پر یہ پلان روک دیا گیا. سینئر قیادت پیچھے ہٹ گئی. میری اطلاع یہ ہے سینئر قیادت نے آج اس موضوع پر اظہار خیال کرنے سے گریز کیا ہے. سینئر قیادت کو ٹاپ لیڈرشپ نے روک دیا، ہاتھ پیچھے کر دیا. ورنہ کچھ لوگ تیاری کر کے گئے ہوئے تھے کہ آج پارلیمان جائیں گے، میڈیا سے بات کریں گے، ٹاک شوز کریں گے، دھماکے کریں گے، پھٹے چک دیں گے، لیکن وہ پھٹے نہیں چکے گئے. اس کے برعکس وہ جو عابد قیوم سلیری صاحب کا انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ مباحثہ آج دوسرے دن بھی جاری ہے، جس میں کچھ باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ 1 یونٹ طرز کی کارروائی ڈال دی جائے. 55 سے 70 تک ہم نے دیکھا ہوا، تجربہ کیا ہوا ہے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان صوبوں کی بجائے 1 یونٹ یہاں قرار دے دیا گیا تھا. اس سے صوبائی شناخت مرتی ہے، اس سے چھوٹے صوبے محروم ہوتے ہیں. اسی لیے 70 میں آپ نے اسے ڈیزالو کر دیا تھا اور پھر چناؤ ہوا تھا، کیونکہ صوبوں کی شناخت مرتی ہے، چھوٹے صوبے اس سے محروم ہوتے ہیں. یہاں یہ فارمولہ اب زیر بحث آ رہا ہے کہ اس طرح سے 1 یونٹ نہ ہو، مرکزیت قائم ہو وفاق، نیچے ڈویژنز جو ہیں وہ صوبے کا سا کردار ادا کریں. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ جو آر پی او ہے وہ آئی جی تصور کیا جائے، جو وہاں پہ موجود ہے آپ کا سویلین بیوروکریسی کا بندہ وہ چیف سیکرٹری تصور کیا جائے. ایک تجویز میں نے آپ کو پہلے دی تھی کہ ہائی کورٹ کے بینچز ہیں، جیسے پنجاب میں 4 ہیں، بہاولپور، لاہور، ملتان اور پنڈی، تو ان بینچز کی جورسٹکشن آلریڈی طے ہے کاغذوں میں، تو اس جورسٹکشن کو صوبہ مان لیا جائے. تو اس طرح کے فارمولے وہاں پہ جناب میاں عامر صاحب نے بھی پیش کیے، دیگر زوما وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بحث شروع ہو چکی ہے، یہ نہیں رکنے والی. اس کے بدلے آپ کیا دیتے ہیں؟ اس میں ہم سوال یہ ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس دینے کو ہے کیا؟ یعنی کوئی ایسی ڈیل کیا دے سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے سے سسٹم پیچھے ہٹ دے؟ یہ وہ مدعا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی سے لے کے ہر وہ سیاستدان جو سیاست چھوڑ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، قانون دان، بڑی 2 سیاسی جماعتوں کے علاوہ اکثر لوگ نظام میں تبدیلی، گورننس کی بہتری، مضبوط بلدیاتی نظام، اس کے حق میں. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک مؤثر بلدیاتی نظام دینے سے بھی گریزیں ہیں یا نہیں دے سکے، اور پھر صوبوں کے اوپر بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے؟
وجہ وہی ہے، اقتدار میں شراکت دار آ جائیں گے، وجہ وہی ہے، عام بندہ ناظم جو اس کے پاس فنڈ چلا جائے گا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو متبادل کے طور پر کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کی فوراً چھٹی کر دی جائے گی، چھٹی نہیں، ساری ترمیم 28ویں ترمیم یہ بھی خبر لے لیں ان کے ذریعے ہی ہوگی. عمل درآمد شاید کوئی اور کرے، کوئی اور نظام کوئی اور سیٹ اپ کرے، ان کے ذریعے ہی ہوگی، اسی ایوان سے ہوگی. اب بیئر منیمم یہ ہے کہ تگڑا مؤثر بلدیاتی نظام یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ وہ دے دیں، صوبے نہ بنائیں. تو اس کے اوپر مباحثے کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اہم ترین حلقے جو ہیں ملک کے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، آن بورڈ آ چکے ہیں ماہرین کے ساتھ، اور جو اس سلسلے میں ڈیبیٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈیبیٹس ایز اٹ سیلف ہو رہی ہیں، کوئی اپنے آپ سے کوئی بندہ ڈیبیٹ کر رہا ہے. پوری ایک معاملہ فہمی چھتر چھایا کے ذریعے یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمام ٹی وی چینلز اسے لائیو کٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہماری نظر رہے گی، بات کریں گے آپ سے. اور خود نوید قمر صاحب نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ 18ویں ترمیم کا ہے کہ وسائل کی ری بیلنسنگ ہو. وسائل ری بیلنس نہیں ہیں، انہوں نے کل کہا تھا نادیہ نکی کے پروگرام میں. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہہ دیا 26ویں آئینی 27ویں ترمیم. رانا صاحب جو کہتے ہیں کتنی بار کابینہ میں بحث ہوئی، وہ کہتے ہیں چیزیں تب آتی ہیں ہمارے پاس جب فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نے صرف انڈورس کرنا ہوتا ہے. آپ کے اتحادی مصطفیٰ کمال وہ کہہ رہے ہیں صاحب ان حکومت کے نہیں، آپ پھر بھی انہیں غلط کہیں. آپ کے اپنے اتحادی کہیں، بلائیں مصطفیٰ کمال کو، پوچھیں ان سے. مصطفیٰ کمال نے یہ بات ننگی کر دی، کھلے عام کر دی کہ ہم صرف انڈورس کرتے ہیں، فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس صرف ترمیم آتی ہے، اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال اور دیگر کا اس طرح سے منظر عام پر آنا یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے. آ جائیں اب ایران امریکہ کے اوپر. ایران امریکہ کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ 17 اگست 60 روز تو ہو چکے. تو میرا خیال تھا کہ اس موقع پہ سیز فائر ہو جائے گا. العربیہ انگلش نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر جو ہیں ان کے بیچ اور ایران کے بیچ 60 دن کی سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے مزید، اور اس بیچ میں مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہوگا. لیکن ایران اس کی تردید کر رہا ہے. اہم خبر جو آج کی ہے وہ یہ ہے، امریکی صدر کہہ رہا ہے، اس نے عمان کو دھمکی دے دی ایران کے بعد کہ if it gets in the way of efforts to reopen the Strait of Hormuz، اگر آبنہ ہرمز کھولنے کی ہماری کوششوں کے بیچ عمان آیا تو ہم عمان کو بامب کریں گے. we will bomb the shit out of them، ٹرمپ said in an interview with Fox News. یہ فاکس نیوز کے ساتھ انٹرویو تھا، عمان کے کردار پہ بات ہو رہی تھی. تو عمان کو دھمکی دے دی ہے ٹرمپ نے کہ اگر اس نے امریکی جو پلان ہے آبنہ ہرمز کھولنے کا اس کے بیچ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ہم اس کے اوپر بمباری کریں گے. میرا خیال ہے یہ دھمکی ہی ہے، کیونکہ سیز فائر کے اوپر اتفاق کرنا مجبوری ہو جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کی. السلام علیکم.